बकरा आयत नंबर 157। जी सूरह बकरा में आयत नंबर 157। जी जी। इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। हम्म। तो सर, ये सलावात और रहमत में क्या फर्क है? सलावात तो उसमें ये दुआ या कुर्ब के माना में आता है, यानी खुदा की तरफ से कुर्ब है। रहमत का मायना जो बयान किया था वो ये था कि रहमत यानी वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे या आपकी किफ़ालत करे। तो ये जो कुर्ब है, मतलब इसको जिस तरह हम कुर्ब इलाही वाला जो एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि वो तमाम सिफात जो खुदा की हैं वो इंसान में मौजूद हों या वो अपने अंदर उनको इंसान जनरेट। अपने अंदर उन जितनी सिफात को की झलक या जलवा अपने अंदर पैदा करेगा या उसको बेहतर बनाता जाएगा। सही। तो 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 सलावात यानी खुदा की तरफ से, आप यूं समझ लेंगे सलावात का मतलब होता है कि खुदा की तरफ से कुर्ब का अता होना, ये मतलब है सलावात का। तो या खुदा रहमत अमूमी खुदा है। अपने कुर्ब में इजाफा करे। जी। तो फिर रहमत का दर्जा थोड़ा सा सलावात से नीचे हो गया। ये डिपेंड करता है क्योंकि रहमत तो असल चीज़ है ना, यानी जैसे इंसान जब आगे बढ़ेगा या कुर्ब के मरहले पर आगे जाएगा तो उससे रहमत खुदा की ज़रूरत तो होगी। यानी रहमत खुदा जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। पहला जो लेवल है वो है जैसे आपकी तमाम जनरल मसाइल और ज़रूरियात की किफ़ालत करे। लेकिन जो हम्म। मोमिन है उसके लिए रहमत खुसूसी या रहीमियत उसको दरकार होती है कि जो उसकी राह की मुश्किलात को दूर करे। जब वो अपने इलाही सफ़र में चलता हो, जैसे आपने हमेशा इस बात को हम सब लोगों ने महसूस किया है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते ना ज़्यादातर, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारा कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारी रियल प्रोग्रेस बहुत कम होती है। हम बिल्कुल। हकीकतन ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं होते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए। यानी सलावात का मतलब है कि खुदा की तरफ से वो दावत आए या खुदा की तरफ से वो दर खुले जिस राह से हम आगे बढ़ सकें। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि क्या खाली दरवाज़ा खुलने से इंसान सफ़र भी कर लेता है? नहीं, हम्म। दरवाजा खुला होने से सफर नहीं, उसके लिए खुद जाहिर एफर्ट करने की जरूरत है। नहीं नहीं, उसके लिए एफर्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा राह और सपोर्ट और गाइडेंस भी चाहिए। सफ़र के अपने लवाजमात है ना। बात समझ में आ रही? जी जी। और सफ़र वो करने साथ। के अपने लवाजमात है ना, तो वो जो जहत है कि जो आपको सफ़र करने के लिए इनेबल करती है, वो रहमत खुदा है। सही। ठीक। ठीक है, यानी कि अगर खुदा आपके लिए दर खोल रहा है, खुदा आपको अपनी कुर्बत के लिए बुला रहा है, तो ये हिदायत, ये जो जिसको राह सुलूक कहा जाता है, ये एक सफ़र है। हम्म। तो सफ़र के लिए भी तो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए ना। यानी कि जैसे हम बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, लेकिन समझने के बाद हम उस रास्ते पे आगे नहीं जा पाते, हम उसमें तरक्की नहीं कर पाते। उसकी हमारे लिए जो ज़्यादातर वजूहात बनती हैं वो ये कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। कि हम एक तरफ से एक अच्छी बात समझते हैं, दूसरी तरफ से किसी और चीज़ से उसको ख़राब कर देते हैं। सही। और वो तो बेहतरीन साबिरा तकवा है, तो जिससे हाँ, तो शायद ये। वो जो है वो रहमत खुदा है। रहमत खुदा यानी कि वो चीज़ जो आपकी इस सफ़र की या मेराज की या बुलंद होने के लिए आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करती है। तो ये सब दरकार है।
اچھا سر، یہ ایک ایک سوال اور تھا کہ یہ جو 27ویں رجب کی دعاؤں میں مستحب دعائیں کی گئی ہے مفاتیح میں، اس میں ہے کہ جہاں پر یہ تمام ناموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیرا نام، تیرے نام کے واسطے، تیرے نام کے ذریعے سے جو بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے، روشن تر بزرگی والا، جسے تو نے خلق کیا، بس وہ تیرے بلند سائے میں ٹھہرا۔ تو وہ جو آپ اسما کی بات بتاتے ہیں کہ وہ حقائق ہیں، تو جی، مطلب اس کو ہم کس طرح سے اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ان ناموں کو کہ جسے تو نے خلق کیا اور تیرے بلند سائے میں ٹھہرا اور تیرے ہاں سے کسی اور کی یعنی طرف یعنی نہیں گیا۔ اس میں جو بنیادی طور سے ہے نا، یہ ہم نے یہ بات بھی تو آپ کو سامنے عرض کی نا کہ اسما کی ہائرارکی ہے۔ جی اسم جو ہے، جیسے ابھی بھی ہم توحید کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہی بات عرض کر رہے ہیں نا کہ اسما کے بنیادی طور پر تین مراتب ہیں، تین گریڈز ہیں۔ یعنی ایک توحید ذاتی ہے، تو توحید ذات سے متعلق جو اسما ہیں ان پر وہی چیز اپلائی ہوتی ہے جو اس دعا میں موجود ہے۔ بسمک الاعظم الاعظم الاکرم، یہ اجل، جو سب سے زیادہ صاحب جلالت ہے، جو سب سے زیادہ با کرامت ہے، جو سب سے زیادہ باعظمت ہے، یا اس میں ہے کہ ایک اسم ہے کہ جو تجھ سے خارج ہو کر تیری ہی طرف پلٹا، یعنی وہ کسی اور کی طرف نہیں گیا۔ اور شاید یہ وہی اسم ہے کہ جو اسماء اعظم میں، جس کے بارے میں کہا ان امام علیہ السلام نے کہ اس 73 میں سے ایک اسم جو ہے وہ فقط خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، کہ 72 ہمیں دیے ہیں۔ سر، تو یہ وہ اس آحاد اور واحد والی بحث جو لاسٹ ٹائم ہو رہی تھی، کچھ اس قسم کی بات لگ رہی ہے۔ وہ بھی ہیں، اس سے ریلیٹ کرتی ہے یہ، لیکن یہ کہ اسما کے اندر ہائرارکی ہے کہ وہ اسما جو اسماء ذات ہیں، وہ ان کا مقام اور درجہ سب سے بلند ہے، اور اس میں سے کوئی اسم ایسا ہے کہ جس کی خبر سوائے خدا کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہوں۔ اور اس کے بعد کئی اسما ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، جو مقام غیب میں ہیں۔ پھر وہاں سے اس کے نیچے جو ہیں وہ اس کے وہ اسما ہیں جو مختلف صفات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ اسما ہیں جو افعال خدا کو کی حقیقت سے مربوط ہے۔ تو جو اسماء افعالی ہیں یا فعلیہ ہیں، وہ ان میں کثرت ہے، یا وہ اس ہierarchy میں نیچے ہیں، مخلوقات سے نزدیک ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام نظام بنتا ہے، تو تمام اسما ایک درجے پہ نہیں ہیں۔ صحیح، شکریہ سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، لاسٹ لیکچر میں جو ڈسکشن ہوئی تھی بہت اچھی، آپ نے اس کے حوالے سے بتائی کہ حسن فعلی اور حسن فعلی دونوں ہونا چاہیے، یعنی حسن فعلی جی۔ ذات میں، ہم۔ حسن فعلی جو ہے نا وہ صدور ہے خارج میں۔ تو سر میں اس پہ غور کر رہا تھا، مجھے سر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو تمام صفات کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلا کوئی رحم دل ہے تو اس سے وہ ذات میں بھی اس کے اندر رحم ہو، اور اس سے رحم صادر بھی ہو۔ اس طرح اگر محسنین میں سے ہے تو احسان اس کے صدور بھی ہو۔ تو سر یہ والی جو ہے نا یہ چیز ایک جنرلائزڈ میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی اس نے فعلی اور اس نے فاعلی دونوں چیزیں ہونی چاہیے کسی بھی صفت کے لیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ یعنی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے نا، کہ ہمارا ایمفیسس اس جگہ پہ تھا۔ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر ایک ذاتی خوبی بھی ہونا چاہیے، اور وہ خوبی عمل سے بھی ظاہر ہو، تبھی وہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس جگہ پہ خاص طور سے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ یہ جو آیت بتا رہی ہے نا کہ لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اور اس میں انہیں اس قسم کی جگہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تو ہمارا جو ایک بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے نا، آپ غور کیجیے گا، وہ حسن فعلی کی بات زیادہ آتی ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ کو اسپیسیفکلی کلیئر کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ نیک عمل کی بات کرتے ہیں،
ہم نیک انسان کی بات کم کرتے ہیں، اور اگر ہم نیک یا صالح انسان کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی اسی کے اوپر اوپر کی چیزوں سے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس پوائنٹ کو ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو قبولیت ہے وہ اس وقت ایکچولی اکمپلش ہوتی ہے جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں. تو ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جنرل بھی ایک اصول ہے، قانون ہے. لیکن ہمارا جو دین کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم جو باتیں دنیا میں ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں نا، دین میں وہ بہت زیادہ 10 دفعہ سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی. عام سر لوگوں کے لیے سر میں ایک اور بھی بات سوچ رہا تھا کہ جو جیسے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہ نیت اور یعنی عمل باہر ہے، یعنی وہ حسن جو فعل ہے وہ تو باہر ہے، لیکن نیت جو ہے وہ اندر سے ہے. تو ہم سر اس کو اس طرح بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ دونوں نہیں، چیزوں کو ہونا یہاں ضروری ہے. پر نہیں، دیکھیں یہاں پر ایک بات اور کلیئر کیجئے. نیت جو ہے نا، نیت وہ آپ کے عمل کا حصہ ہے. نیت آپ کی ذات کی کوالٹی پر بیس کرتی ہے، لیکن نیت انکلوڈ ہوتی ہے آپ کے عمل میں. یعنی آپ کہیں حسن فاعلی اور حسن فعلی میں، نیت کہاں پہ جائے گی؟ فعل میں جائے گی. پہلی میں جائے گی. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھائی؟ کلیئر ہو گیا. تو یہ جی تو سر. الگ نہیں، آپ کے حسن فاعلی میں آپ کی صفات آئیں گی. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر. صحیح؟ تو یعنی کہ یہ پورا نظام مکمل ہونا چاہیے، صحیح سر. تب انسان اس جگہ پہ آتا ہے. یعنی جو یہ بات ہے نا کہ من المؤمنین رجال صدقوا، تو یہ پھر یہ جو مقام اس وقت اچیو ہوتا ہے جب وہ دونوں چیزیں مکمل ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ سر. جی، اور کوئی بات؟ ٹھیک، تو چلیں پھر. ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے اس چیز کو دیکھا کہ، اور میں نے 5 6 آیتیں آپ کے سامنے ان کو رکھا تھا. اچھا، اس سے پہلے ہم ایک چیز پر اور بات کر رہے تھے نا کہ جب آپ قرآن کی آیتوں کو آپس میں ملاتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو 2 3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرائی تھیں کہ آیات کی ترتیب اور ان کا کنیکشن، جب تک یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پراپرلی، تب تک آپ آیات کی جمع آوری سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی فیل کیا، یعنی کہ وہ جو آیتیں ہم نے جو جیسے اس کی ترتیب بنائی اور کنیکشن بنایا، اس کے اندر ایک میننگ فلنس ایڈ ہو گئی. یعنی صداقت والا جو کنسپٹ ہے وہ اور اچھے سے ایک اس کے بڑے پیمانے پر ایک وائڈر اسکوپ میں سمجھ میں آیا. جی، یہ جی والی سر. بات یہ بھی آپ لوگوں نے یہ والی بات بھی آپ لوگوں جی نے فیل کی یا جی نہیں کی؟ جی. جی سر، بالکل لیکن یہ ہم سب بالکل ویسے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم اس کی گریڈنگ کیسے کریں، کیونکہ اگر ہم ہوں کسی موضوع کو جب جمع کرتے ہیں آیتیں تو کچھ تو ہوں سمجھ آتا ہے، لیکن بالکل ایگزیکٹ گریڈنگ اس طرح آپ نے کی، یہ بڑا مشکل، یہ کوئی عالم ہی کر سکتا ہے آپ کی طرح، لیکن ہمارے لیے ذرا مشکل فیل ہوتا ہے کہ جی اتنی اچھی گریڈنگ جی. نہیں کر سکتے. ہاں، تو یہ نہیں، اس میں آپ جو ہے نا، میں اسی بات کو احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کافی اہم پہلو ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز ترتیب بن جاتی ہے اور اس کا کنیکشن اچھے سے آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو وہ پورا نظام بہت واضح طور سے کلیئر ہو جاتا ہے. جی شہزاد بھائی، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں سب آپ نے پچھلی دفعہ جو کیا تھا اس سے سمجھ تو بہت اچھی طرح آ گیا تھا، ہوں لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب گریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت مطلب قرآن میں بہت ساری جگہ میں پھیلا ہوا ہے، تو ہوں. کون سی آیت کو کہاں سے لینا ہے اور کس کی ہierarchy بنے گی، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے جب جی، تک کہ آپ انشاءاللہ پوری طرح سے انشاءاللہ. ہوں کنٹرول نہ کر سکیں. ہوں تو اور دوسری ایک چیز جو مجھے اس میں آ رہا ہے نا کہ آپ نے کہا تھا کچھ آیتوں میں ایک جگہ کچھ گیپس آتے ہیں جس کو فلنگ دا بلینکس ہوں آپ نے خود کرنا ہوتا ہوں ہوں ہے. ہوں وہ مجھے اس کے اندر مجھے پرابلم بھی آ رہی ہے، بہت زیادہ آتی ہوں کہ بھئی ہوں اس آیت کو دوسرے آیت سے جب جوڑ رہا ہوں
تو بیچ میں کچھ چیزیں بیسنگ ہے، اب اس کو آپ کو خود تو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھی کہاں سے یہ چیز آئی ہے۔ تو ایک تو وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم اس کا بتایا تھا کہ جب آپ کو اندازہ کرنے کے، جو ہم نے اسی ایپ میں دیکھی تھی کہ جو کافرین کی بات ہوئی تھی، تو اس کا آپ نے ہوں بتایا کہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری جگہ پر ہمیں خود بہت سارے فلنگ دا بلینکس کرنے ہیں۔ ہوں وہ ہوں ایک مشکل ایریا آتا ہے جہاں پر ہمیں مطلب کافی چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ بھی وہی کہ ایک جگہ رفتہ ہے۔ رفتہ جی جی، جی، ہاں یعنی ظاہر ہے کہ اس کو وہ کرنا، ذرا ڈیپتھ میں جانا تو ایک جب جانا تو فضل بالکل خدا ہے کہ انسان اللہ کی اجازت سے اس ہو کی پاتا ہے۔ توفیق نصیب ہو جی۔ کیونکہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ ہر آیت یا ہر اس کے بعد ایک جملہ جو آتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو اس ہوں کی کوئی جواب بھی دینے کے لیے ہوتا ہے اس آیت میں۔ جی جی اب وہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھے نہیں پتا سوال، مشکل ہوتی ہے جواب، ہوں مشکل کیا ہوں ہوتی ہے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ اسی لیے میں راستے آپ کو سچ کے اوپر سوال کیا تھا کہ یہ تو انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہاں پر کافرین کا سلسلہ کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ نے ہوں ایکسپلین جی یہ جی ایک چیز صحیح۔ تو اب ہمارے ہے۔ وہ اس کی آپ گروپنگ تو آپ لوگ نہیں بھول گئے نا کہ یہ کون سا ہمارا گروہ ہے؟ چھٹا گروہ جی یہ چھٹا گروہ ہے نا؟ یہ تو یاد ہوگا نا آپ کو کہ جو پورے سورہ ہاں جی احزاب کی آیتیں جس طریقے سے بیان ہوئی ہیں، تو ان کے اندر جو خاص پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ جو مسلمان موجود تھے مدینے کے اندر، جب خدا نے ایک خاص طریقے سے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمائش اور بلا میں ڈالا، تو وہ پھر ایک جماعت نہیں رہ پائے، بلکہ ان کے اندر اتنے سارے گروپس اور کلاسز بن گئیں۔ تو اور یہ ایک چیز جو ہے نا، یہ بہت زیادہ انلائٹننگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس انداز سے، یعنی اس نقطۂ فکر کو کبھی بھی نہیں سنا ہے کسی سے بھی، کہ کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم جب کہتے ہیں ہماری قوم، ہماری ملت، مومنین، فلاں فلاں فلاں، تو ہم سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ہے نا؟ جی جی یعنی اسی طرح ابھی بھی ہم جب بات کریں گے کہ ہم کہیں گے شیعہ قوم، مسلمان قوم، فلاں، یہ تو ہم سب کو ایک اس میں رکھیں گے، لیکن قرآن ہوں، ہم کو ایک بات یہ سمجھا رہا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کہ مدینے کی کتنی آبادی ہوگی اس وقت جب رسول اللہ موجود تھے؟ ہزاروں میں ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا، لاکھ بھی ہو تو شاید مشکل ہے۔ آگ بھی ٹھیک ہے، خیر مشکل ہے۔ صحیح ہے، اور اس میں کتنے سارے گروپس بن گئے آپ دیکھیں، اور خود حضور کی موجودگی کے باوجود اچھا، ان میں سے یہ بات بھی بھولنے والی نہیں ہے کہ جو یعنی جو پچھلے 5 جن گروپس کا ذکر ہوا، وہ سب ملت کو بنانے والے ہیں، ڈبونے والے ہیں؟ سب بنانے والے، نہیں، جو 5 پچھلے جو گروپ بیان ہوئے، ہاں پچھلے فی تو جی وہ قلوبہم تو مرضون ڈبانے اور والے، ہاں منافقون اور جو وہ تو ڈبانے والے، فرار اور وہ سب، ڈبونے، ہاں اگر اس قسم کے لوگ کسی قوم میں موجود ہوں، اور دیکھیں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سب کے سب ظاہراً مؤمن قوم کے اندر موجود ہیں، اور کون سا مؤمن؟ جو یعنی وہ شہر جو رسول کے اراؤنڈ بلٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جی رسول کی تعلیمات اور اس کے سے براہ راست متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اور یہ جو میجورٹی میں بھی ہیں ہاں، تو یہ جو 5 majority۔ گروپس ہیں، یہ اگر کسی قوم میں ہوں تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتا دیا نا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کام خراب کرنے والے ہیں، کہ ان کی موجودگی میں تو کسی بھلائی کی آپ توقع نہ کریں۔ تو یعنی صرف اور صرف جو بچاؤ ہے، بچت ہے، وہ کس کی بنیاد پر ہوگی؟ ان لوگوں کی بنیاد پر ہوگی، من المؤمنین، یہی ہیں جو جو یعنی اس بات کا وسیلہ بنیں گے کہ خدا کی مدد آئے اور نجات ملے۔
اور ان کی مین کوالٹی، اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا کہ ان کی مین کوالٹی جو ہے نا وہ صداقت ہے. اور صداقت وہ ہے کہ جو وہ عہد خدا کے حوالے سے جس صداقت پر وہ کاربند ہیں، ٹھیک، کہ جو ان کا عہد ہے اللہ کے ساتھ، اس عہد کو وہ ہر حال میں پورا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں. اس بارے میں وہ نہ جھوٹے ہیں، نہ اس بارے میں وہ کوئی جیسے آپ کہہ لیں کہ فریب یا دو نمبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہ بات کچھ کہہ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، یا ٹویسٹ کر رہے ہیں. اس بارے میں وہ صادق بھی ہیں اور بااستقامت بھی ہیں، یعنی صدق و صبر دونوں کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، یعنی مقتول ہو گئے یا انتقال کر گئے، اور کچھ ہیں جو باقی ہیں لیکن ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اچھا، یہاں پر اب دیکھیں پھر وہی بات آئی کہ اب یہاں پر لی جو ہے، لی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو تاکہ کے ساتھ، تاکہ مقصد، تاکہ مقصد، تاکہ مقصد، ہاں یعنی اس لیے کہ اس لیے کہ ان کو اللہ جزا دے صادقین کو ان کے صدق کی بنا پر. تو یہاں پر لی کا کیا سینس بن رہا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر پھر وہی بلینک آ گیا ہے کہ ابھی تو بات ہو رہی تھی مومنین کی نا، مومنین کی بات ہو رہی تھی. اب یہ لی کا کیا سینس بن رہا ہے؟ یعنی فار واٹ، فار جب آیا ہے یا فار دا پرپز آف، سو دیٹ. ہم، تو اب اس سو دیٹ کا اس پچھلے جملے سے کیا ربط بن رہا ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کو ایک پیس انسرٹ کرنا پڑے گا. ہم، وہ کیا ہے؟ صداقت کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے جزا دے. نہیں نہیں. آگے آ گیا دیکھیں ویسے. دیکھیں یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو سارا کا سارا انتظام ہوا، یعنی کیا انتظام ہوا کہ یہ احزاب آئے، انہوں نے مدینے کو گھیر لیا، انہوں نے عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ کر دیا، ان کی موجودگی میں ظاہراً نجات کی یا آگے والی زندگی کی امید ختم ہو گئی. یہ پورا کا پورا جو ایک بلا کا سسٹم کریٹ ہوا جو تقریباً مور دین اے منتھ مسلمانوں کو گھیرے رہا، یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ ساری چیز کس کی طرف سے آئی؟ یہ بلا اللہ بلا کی کو طرف سے لانے تھا، والا کون تھا خدا کی مسلمانوں طرف، پہ؟ خدا کی، خدا کی اللہ کی طرف طرف سے. خدا خدا کی، کی طرف سے تھا. کیوں تھا؟ وہ آپ بتائیں. وہ آزمائش. یہ کیوں تھا؟ تاکہ اس لیے تھا. اس لیے آئی بات سمجھ میں؟ جی جی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا؟ تو اب جی یہاں سمجھ پر آئی. آپ کو وہ پیس فٹ کرنا ہے بیچ صحیح میں. جی ہے. فلٹریشن پروسیس تھا. جی، کہ یہ پورا کا پورا جو نظام، یعنی پورا جو بلا ایک آئی، اور بلا ٹھیک ہے نا ایک دو دن میں ٹل جاتی ہے نا تو لوگ پھر بھی زیادہ ایجیٹیٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ کتنے دن رہی؟ 35 37 دن تک یہ گھیر کے بیٹھے رہے ان کو، مدینہ کو. ٹھیک، تو یعنی جیسے وہی ہم بات کر رہے تھے کہ جب بیماری آتی ہے تو کتنے دن میں انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ تقریباً میں خیال ہے 2 ہفتے لگتے ہیں، ہے نا؟ جی، دو دو ہفتے سے. دو صحیح ہے. ہفتے اگر انسان اچھے طریقے سے بیمار پڑ جائے تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں کبھی صحت مند بھی تھا. تو تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. تو یعنی خدا نے اس کو اتنا پرولونگ کیا اس چیز کو کہ یہ امتحان جو تھا نا یہ ذرا اچھے طریقے سے اس نے زلزلو زلزالا شدیدا، اس
اس امتحان نے لوگوں کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑ دیا. تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ جزا دے صادقین کو بصدقہم. اب یہ پھر وہی بات آ گئی نا. اسی جگہ پر میں، اگر اب تک ہم نے بات نہیں کی یا اگر کر چکے ہیں تو اس کو ریمائنڈ کر لیں. الصادقین بصدقہم، یہ بات، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی حسن فاعلی اور حسن فعلی. دونوں طرف. صادق، صادق یعنی جو اپنے عمل میں حسن ہے. بصدقہم، ان کے صدق کے وسیلے سے، یعنی ان کی سچائی کو جزا کس بنا پہ مل رہی ہے؟ ان کی صداقت کی بنیاد پر. تو یہ ترکیب نا بہت عجیب ترکیب ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ہم ایک ڈاکٹر کو اس کی ڈاکٹری کی بنیاد پر بہترین اجر دیں گے، تو آپ اس جملے سے کیا سمجھیں گے؟ سر تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوئی بات، یہ مجھے آپ ہاں، پلیز اس کو تو تھوڑا سا اسی مطلب. لیے الصادقین بصدقہم مشکل جملہ ہے. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ وہ جو بھی اپنے عمل کو لے کر آ رہا ہے، اور وہ عمل صدق والا عمل ہے، صداقت والا عمل ہے، لیکن اس عمل کی جزا کس بنیاد پہ ملے گی؟ آپ لوگ غور کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو چلیں تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. ایک شخص نے سچ بولا، یہ کیا ہے؟ سچ بولنا کیا ہے؟ فیل ہے. فائلی ایک ہو گیا. عمل ہے، عمل فعل ہے. ہے، عمل ہے. ٹھیک ہے. اب قیامت کے دن جو میزان قائم ہو رہی ہے وہ کس کی قائم ہو رہی ہے؟ نمبر ون اسٹیج پر کس چیز کی میزان قائم ہو رہی ہے؟ عمل کی میزان قائم ہو رہی ہے. تو سچ بولنے والا عمل اس ترازو پر آیا، لیکن اب وہ، اس کو ریوارڈ کس بنا پہ ملے گا؟ کیا خالی سچ بولنا ایک چیز ہے جس کا خدا نے کہا ہے کہ اچھا اگر تمہارے نامہ عمل میں ہے کہ تم نے سچ بولا تو تمہارے لیے اتنا ایوارڈ ہے، میں انہیں ریوارڈ ہے، مثال کے طور پر تمہیں جنت میں اتنے گھر مل جائیں گے؟ کیا ایسا حساب ہے؟ یا سچ بولنے کے بعد یا ساتھ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کس قدر سچائی تھی؟ سر اب وہ جو بات سر آپ سمجھ میں آ رہی؟ سر جو ہاں. آپ اس کی شاکلہ کی نفس کی. بات کرتے ہیں، ہم، نفس کی شکل کی، وہ سر ہاں. یعنی سے تو اب قرآن بات مجید کی سمجھ میں آیتیں آ بھی رہی ہیں کہ اب جی بات سر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جزا کا نظام کیسے ورک کر رہا ہے. ہم، کہ آپ ایک عمل لے کے گئے جو صادق ہے، یعنی ایک سچا عمل لے کے گیا، لیکن میں بھی ایک سچا عمل لے کر آ گیا. تو دونوں کو جب جزا ملے گی تو ہم دونوں کی جزا میں فرق کس بات سے پڑے گا؟ تب وہ صفت ہوگی نا بصدقہم، سچائی. نفس بصدقہم. نفس کے اندر جو سچائی موجود ہوگی اس میری عمل کے. ذات میں کتنی سچائی ہے؟ ہم، تو میری ذات کی سچائی جو ہے نا وہ میرے سچے عمل کی جزا کا تعین کرے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی، اب کچھ بہتر ہے. یہ والی کلیئر بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کیسے دے گا جزا؟ صادقین کو کس طریقے سے جزا دے گا؟ با کس چیز کو بتا رہا ہے؟ بنا بوجہ. پر. بنا پر. کس بنا پر؟ ان کے صدق کی بنا پر. تو یہ نظام ہے جزا کا. ٹھیک. جزا کا نظام کیا ہے؟ جزا کا نظام یہ ہے کہ تمہارے جو بھی سچائی ہے جو تم لے کر آ رہے ہو بصورت عمل، وہ وے ان کی جائے گی کرسپونڈنگ ٹو وہ صدق جو تمہاری ذات میں موجود ہے.
تو یہ حسن فعلی اور حسن فاعلی دونوں کو کمبائن بھی کر رہا ہے، اور جزا جو جس طریقے سے خدا جزا دے رہا ہے اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو خدا کو دونوں چیزیں چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی صادق عمل بھی چاہیے، صادق فعل بھی چاہیے، اور صدق والا بندہ بھی چاہیے، تبھی جزا محقق ہوگی، تبھی جزا کا بندہ حقدار ہوگا، جب دونوں چیزیں موجود ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ جی سر، آپ کلیئر ہے۔ صحیح۔ اور جزا ملے گی کیسے؟ جزا دینے کا میکینزم کیا ہے؟ کہ جو صادق عمل ہے اس کو تولا جائے گا، اس فعل کو، ان کرسپونڈنس ٹو جو صداقت اس نفس میں موجود ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے اجر کا یا جزا کا تعین ہوگا۔ درست؟ تو اب یہاں سے آپ اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میکینزم سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، وہ افضل کیوں ہو گئی؟ ذات کی سچائی کی وجہ سے۔ ذات کی بے سچائی سے۔ صدق ہم، بے صدق ہوں، ہم کی وجہ سے افضل ہو گئی۔ ٹھیک؟ تو یعنی ہم اپنی ذات میں جتنی صداقت پیدا کریں گے، اور صداقت کا مطلب کیا ہے؟ صداقت، صداقت ذات جو ہے وہ وہی ہے کہ ہم، یعنی خدا کے مقابلے میں یا خدا کے سے تعلق میں ہم کتنے سچے ہیں، یا ان صفات کو پیدا کرنے میں اپنی ذات میں ہم کس قدر سچے ہیں۔ تو وہ صدق جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کا عمل جو ہے اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک، یہ جزا کا سسٹم سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر کہیں نعوذ باللہ، یعنی اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کہیں عمل صادق ہے، عمل صادق ہے لیکن ذات میں صدق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ سر اس صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یا ویٹیج کم ہوگی؟ اب یہ جو بات مطلب جس طرح سے آپ سمجھا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایکسیپٹیبل جزا نہیں نہیں ملے گی، ہے۔ جی یا سر، جزا کسی اور طریقے سے اس کو جزا کو دے دیا جائے گا لیکن وہ جزا پائیدار نہیں ہوگی، کیونکہ جزا کی پائیداری جو بن رہی ہے وہ بے صدق ہم کی بنیاد پہ بن رہی ہے، یعنی صداقت ذات کی بنیاد پر جزا کا دوام ہے یا اس کا باقی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز ایک روایت میں موجود بھی ہے، ایک حدیث میں، کہ خدا کو، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خدا ان کے افعال کو اپریشیٹ کرتا ہے لیکن ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ان کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے عمل میں تو صداقت آ جاتی ہے لیکن ذات میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ اہمیت کس کی لگ رہی ہے آپ کو؟ صدق ہی کی۔ اپنی ذات میں سچائی پیدا کرنا ہے، کیونکہ اس سے obviously، یعنی کہ ذات میں سچائی ہوگی تو عمل کے اندر سچائی خود بخود آئے گی، اور دوسرا یہ کہ ذات میں جو سچائی ہوگی تو وہ عمل کی خرابی کو بہت حد تک کمپنسیٹ اور کور بھی کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سسٹم ہم کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، تو اب یہ والا کام جو ہے کیا خدا نے خالی ون آف کیا ہے، یا یہ سنت الہی ہے کہ خدا ایسے حالات پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، کہ جس میں خدا جو ہے وہ صدیقین کو، صادقین کو الگ کرے گا فرام دا کراؤڈ، اور تاکہ ان کی جزا جو ہے وہ محقق ہو جائے۔ تو یہ سنت الہی ہے یا خالی ایک دفعہ کا واقعہ ہے؟ سنت الہی ہے سر۔ سنت الہی۔ ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں ایسی ایسے معاملات کی ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے۔
کہ یہ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، کہ اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے کہ جس میں لوگوں کی صداقت ٹیسٹ ہو جائے گی کہ کون کتنا سچا ہے۔ اچھا، صادقین کے مقابلے میں پھر کون لوگ ہیں؟ وہ یعذب المنافقین۔ یقین ان صادقین یعنی جو اب اس صادقین کے یا صداقت کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کون سے اسٹرینز چل رہے ہیں؟ منافقت والے. منافقت والے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم منافقین کی علامات کو دیکھیں تو بہت ساری علامات ہمیں خود اپنے اندر بھی دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جی سر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل پکے منافق ہیں یا اس تمام اس پہ آ رہے ہیں۔ یہ چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بیماری، اس بیماری کے کچھ اثرات ہمارے نفس میں آ رہے ہیں، اس کو ہم فوراً پک کریں اور اس کا علاج کریں، ٹھیک؟ اور اگر نعوذ باللہ علاج نہیں کیا جائے گا، اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا کہ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے آگے جا کے۔ جیسے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ علامات کیا کیا بیان کی گئی ہیں خود قرآن میں منافقین کے حوالے سے؟ منافقین کے بارے میں جو تھی، کچھ تو یہ ہے کہ وہ آ، فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صالحات کے لیے، مطلب اصلاح ہوں کے لیے فساد کرنا ہے. ہوں ایک یہ بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح کے جو بات کہتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، مطلب دل میں یعنی کچھ اور ان کی ہوتا جو ہے. گفتگو ہے، ایک ایک جو بڑی گفتگو. خطرناک ہاں گفتگو. علامت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گفتگو ظاہراً بہت امپریسو ہوتی ہے، ہاں، اور اصل میں لیکن نہیں بے ہوتی. پایا ہے، بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو سورہ یعنی منافقون کے بارے میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ جتنا بھی یہ پورا نظام ہے، فن، انٹرٹینمنٹ، جوک، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو یہی ہے نا، ہاں، لچھے ہے دار تو صحیح. باتیں، امپریس ہے تو کرنے والی یہ سب چیزیں، پایا کچھ نہیں ہے، بنیاد کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہ خطرناک ہے نا، اس والی مصیبت میں کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ ان کے اگر تم اجسام کو دیکھو گے، ظاہر کو دیکھو گے تو تعجب میں پڑ جاؤ گے، ظاہراً بہت امپریسو ہے۔ وَإِن يَقُولُوا، وہ جب بات کریں گے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کے قول کو اگر سماعت کرو گے تو كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کو ان لکڑیوں کی مانند پاؤ گے جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد منافقین کی اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ وہ اپنی عزت کے بارے میں بڑے قائل ہوتے ہیں، جو آگے چل کے کہ جو ایک جھگڑا ہوا تھا مومنین سے ان کا، جو سورہ منافقون میں بھی، کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو جو باعزت ہے وہ رذیلوں کو نکال بار کرے گا، یعنی انہیں اپنی عزت کا بڑا زوم اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ مصیبت بھی ہے یا نہیں لوگوں میں؟ ہم ہم دوسروں پر پیسے خرچ نہیں کریں گے تو کسی کا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، صحیح؟ تو یہ اسٹرینز ہیں منافقت کی، اور اگر نعوذ باللہ کہیں بھی اس قسم کے کوئی چیزیں گزر رہی ہوں، ایسے کوئی خیالات یا تاثرات، تو انسان فوراً، اور اسی لیے یعنی قرآن کا اور دین کی ہدایت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دین آپ کے سامنے نا پورا نظام، فریم ورک، ٹیمپلیٹ بنا کے رکھ دیتا ہے، جس کے اندر بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ
قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر نا آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پرکھ سکتے ہیں، گیج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پورا ایک نظام آ جاتا ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس جگہ تک پہنچ گئے ہوں گے نا کہ پورا ایک فریم ورک آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے پاس موجود ہوگا. جی ہے یا نہیں؟ اب تک اس جگہ تک آئے یا نہیں؟ اسی حد تک تو آ گئے، لیکن اس کی جو بہت ٹھیک. ساری باریکیاں ہیں سمجھنے میں ٹائم آ تو یعنی گئے. کم از کم وہ پورا ایک نظام آپ کے سامنے ہو نظام کہ ہے. ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ میرے اندر اچھا یہ سوچ گزری، یہ خطرہ ہے اس میں، یہ سوچ خطرہ. میرے پاس کہاں سے آئی. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ آگے ایک جملہ ہے جو کافی انکریجنگ بھی ہے کہ اللہ کہ وہ عذاب دے منافقین کو انشاء اگر اس کی مشیت ہو، او یتوب علیہم یا ان کے اوپر توبہ کرے. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایون منافقین کو بھی آل ٹوگیدر بینش یا ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے. کہ جن لوگوں نے، یعنی وہ جو 5 گروپس تھے کہ جو مختلف مختلف درجات پر امراض قلبی اور روحانی اور منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے لیے بھی کس چیز کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے؟ توبہ کا. کہ اگر تم عذاب کے مستحق تو ہو گئے ہو، لیکن وہ بھی ہم اپنی مشیت پر اس کو منحصر رکھتے ہیں، اور ہم تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ابھی بند نہیں کرتے. او یتوب علیہم، اور یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کہ ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، کیونکہ خدا ہمیشہ سے بندوں کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اور یہاں رحیم کے اسم کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا کہ رحیم کون ہوتا ہے؟ جو ٹھوکر کھانے کے بعد اٹھاتا ہے، اسلام یا ایمان قبول کرنے والے کو مصیبت میں پڑنے کے بعد اس کی مشکل اور پریشانی کو دور کرتا ہے. صحیح؟ جی کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آیت جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ اس پورے کا پرپس بتا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے؟ صادقین کو منافقین سے الگ کرتے رہیں گے. جن کے قلوب سالم ہیں ان کو، قلب سلیم والوں کو، فی قلوبہم مرضن کے ساتھ کبھی بھی اکٹھا نہیں کریں گے. درست؟ اس میں اب کوئی شک تو باقی نہیں ہے نا؟ یہ تو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ماشاء اللہ. کلیئر ہو ہم؟ گیا. میں آپ لوگوں کو ایک آیت اور دکھاتا ہوں بھی یہاں پہ نا، تو آپ لوگ بلکہ ذہن میں ہوگا، آپ لوگ ہی مجھے بتائیں، سورہ حدید میں بھی اس قسم کے بیانات ہیں. ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ جس طرح سورہ حدید کے اندر بھی کافی اسی طرح کے ہیں. اس کے اندر ایک دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ بھی اس جزا والے نظام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں بالتفصیل. سورہ حدید آیت نمبر 12، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس یوم جب تم دیکھو گے مؤمنین اور مؤمنات کو. کس حال میں دیکھو گے؟ یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اس جملے کا آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے گا؟ یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. ان کا نور ان سے آگے چل رہا ہو، چلتا ہو. ان کا نور ان اور کے ان آگے کے چل دائیں. رہا ہو. تھوڑا غور سے اس کا ترجمہ کریں.
کیونکہ उनका یہی नूर جیسے وہی بات ہے نا کہ اسی طریقے اس کا سے نور، جو وہ اسکل ہے آپ کے پاس آئے گی۔ ہم، جی ان उनका کا नूर दौड़ेगा उनके सामने या دوڑے उनके گا आगे और उनके दाएं। ان کے آگے آگے۔ نہیں، ایک چیز آپ لوگ نوٹ نہیں کر رہے، دیکھیں دو باتیں یہاں پر بہت زیادہ، ایک تو یس ہے، یس کا مطلب سعی کرنا یا سعی سے چلنا، مراد ہے کہ یعنی اچھے سے چل رہا ہوگا، تیز تیز چل رہا ہوگا، کوئی لیتھارجی نہیں ہے، لیزینس، یعنی اچھے سے چل رہا ہوگا کیا؟ نورو ان کا ہم، منہ، ان نورو کا نور، ہم، نور نہیں، ان کا نور، ان उनका کا नूर है। نور، ان کا ہاں نور، ان کا یہ نور، بہت قابل غور ہے، ان کا نور۔ ان کا نور۔ اب یہ بتائیں کہ یہ ان کا نور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ تو اگلی آیت میں بتایا نا کہ وہ لے کے آئے ہیں دنیا سے، بے بے صدقہم، ابھی جو ہمیں سمجھ صدقے میں ہیں، آیا بے بے صدقے ہیں، کہ ان کی ذات میں جو صدق ہے وہ اس یوم میں کیسے آئے گی؟ ان کے آگے آگے چلے۔ نہیں، وہ ان کا نور بن کے ہوں، ان کے ساتھ چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نور و ہم، ان کا نور، نور نہیں، یعنی خدا نور نہیں دے رہا ہے الگ سے، وہ بھی ان کا ممکن ہے اور ہوگا، لیکن یہاں پر ذکر کس کا ہے؟ نور و ہم، ٹھیک ہے؟ بین ایدیہم، بین ایدیہم کا مطلب ان کے ہاتھوں کے درمیان، ان کے دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان فرنٹ آف دیم، آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ بی ایمانہم، اور ان کے دائیں نہیں، بی ایمانہم کا کیا مطلب ہوگا؟ ان کے ایمان کے ساتھ، ایمان نہیں، ساتھ بھی ایمان سکتے ہے، ہیں، ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، ہاں ہاں، ایمان، ہاں، تو یعنی ایمان یعنی یمن یا داہنا طرف، آنے کا، جیسے اصحاب یمین، داہنا۔ یہاں پر یہ بی ایمانہم کیا بتا رہا ہے؟ یعنی ان کے ایمان کے وسیلے سے یا معیت میں، تو ایک نور وہ ہے آپ کا جو خود آپ کی ذات کا نور ہے، نور و ہم آپ کی ذات کا نور ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور بے ایمانہم، اور ایک اور دوسرا نور ایک دیکھیں آپ کے دائیں طرف، یمین یا یمن کے ذریعے سے ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ یعنی دوسرا نور ایک ہوگا نا۔ نور وہ ہے جو آپ کی ذات کا نور ہے، اور ایمان یا یمین یا وہ چیز کیا ہے، وہ کس کو سگنیفائی کرتی ہے؟ وہ آپ کے عہد کو کرتی ہے۔ آپ کے اعمال کو کرتی ہے نا۔ آپ کا داہنا ہاتھ کیا بتاتا ہے؟ جی سر، ہم؟ ہاتھ سے بیعت آپ کا کرتے ہیں داہنا نا۔ ہاتھ آپ کا عمل، تو یعنی ایک نور جو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک نور مومن کا ہوگا جو اس کے بالکل فرنٹ ہوگا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ جو اس کی ذات کا نور ہے، جو اس کے صدق سے آ رہا ہے، اس کی اپنی ذاتی صفات اور صداقت سے آ رہا ہے۔ اور ایک اور نور جو مومن کے ساتھ ہے، وہ کون سا ہے؟ جو اس کے اعمال کا نور ہے۔ اعمال کا۔ تو फेली और بشرا फाइली کو वाली جی फेली और फाइली वाली बात हो गई جی है। جی جی، تو وہ نور چل رہا ہے، یعنی وہ اس کے ایک یمین ہے اور ایک بین ایدیہم ہے، یعنی جو اس کی بالکل ذات میں موجود ہے۔ تو ان کے لیے بشرا ہے، بشارت ہے، اور یہ ذالک هو الفوز العظیم، اس مرحلے تک جو پہنچ جائے وہ فوز عظیم پر فائز ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، یہ آیت میں آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے
اس میں کون دو گروپس آ رہے تھے کہ اللہ ان کو جزا دے اور ان کو عذاب کرے؟ کون سے دو گروپس آ رہے تھے؟ صادق مومن اور اور منافق صادق صادق مومنین اور 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 منافقین. منافق۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی یہی دو ہیں کہ وہ مؤمنین اور مؤمنات کہ جن کے صادق اور صدق کا نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، اور ان کے لیے بشارت ہے اور فوز عظیم ہے. اور یقول المنافقون والمنافقات، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی معیت میں کون لوگ ہوں گے؟ منافق مرد اور منافق منافق عورتیں. تو ہمیں احزاب والی چیز جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے نا کہ یہ مؤمنین حقیقی اور منافقین اور ان کی ساری ویریشنز جو 5 طریقے سے بیان کی گئی ہیں، یہ دونوں دنیا کی زندگی میں کیسے رہتے ہیں؟ الگ الگ رہتے ہیں، ساتھ ہے، ساتھ ساتھ معیت میں ایک ساتھ ساتھ ہی دوسرے رہتے ہیں. ساتھ ہے اور قیامت میں بھی جب اٹھیں گے تو انیشیل ساتھ فیز ہوتے میں ہیں ساتھ ہی ہوں ساتھ گے. ہی ساتھ ہیں۔ ہی ہوگی صحیح. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب وہ کہہ رہے ہوں گے للذین آمنو، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. تو کیسے کہہ رہے ہوں گے؟ آپس میں کوئی کمیونیکیشن کی پاسبلٹی ہوگی تبھی تو کہہ رہے ہوں گے نا. ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انظرونا، ہماری طرف نظر کرو. یعنی کیسی نظر کرو؟ نظر عنایت کرو، رحمت. کیونکہ اب وہاں پر ہر ایک کہ اب یعنی اب یہاں پر آیت بیان نہیں کر رہی ہے، لیکن آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جی شہزاد بھائی، اب اس بلینک کو فل کریں کہ مومنین جو ہیں وہ اس حال میں آئے ہیں کہ ان کا نور ان کے سامنے بھی ہے اور بے یمین بھی، بے ساتھ ایمانہم بھی ہے، بالیمین بھی ہے. ٹھیک. اور منافق اندھیرے میں تو منافق کیا ہیں پھر؟ اب وہ یہ اندھیرے بیچ میں میں ایک ہوں گے بلینک آ رہا ہے نا. کیا منافق اپنی اندھیرے حالت کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے تبھی تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں آپ اس کو سمجھیں، آیت بظاہر نہیں بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مؤمنین اپنے نور، ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ سعی کرتا ہوا چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے منافقین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. ٹھیک. اور وہ جو کچھ بھی ہوگا ان کے ساتھ وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوگی، ان کے لیے وسیلہ وحشت ہوگی، دہشت ہوگی. تو وہ مومنین کی حالت کو دیکھ کر، ان کی نورانی کیفیت کو دیکھ کر ان کو صدا دیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کرو. تو یہ نظر کون سی ہے؟ یہ نظر عنایت ہے، یعنی ایک لحاظ سے بھیک ہے. ہماری طرف نظر کرو اور نظر کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور میں سے کوئی قبس لے لیں. قبسہ کس کو کہتے ہیں؟ نقتبس، قبسہ، یعنی اس روشنی۔ نور کی کوئی کرن، نور کی کچھ کرن نور ہاں کی کوئی مطلب کرن، ہاں کرن دے دیں نور کی کوئی ٹھیک کا کوئی انگارہ، کوئی ہم بھی لے لیں. ہوں، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے. اچھا، یہ جو ہے نا یہ بہت بہت زیادہ اسکیری جملہ ہے اگر آپ اس کے امپیکٹ کو فیل کر سکیں. بہت ہی خوفناک ہے. یعنی میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ اس پرابلم میں مبتلا ہیں. آپ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ بھلے سے مجھے جواب نہ دیں، لیکن اپنے دل میں اس بات کو سوچیں کہ جو ہمارا دین ہم لے کر چل رہے ہیں وہ بھی یہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے، ہم ہر وقت دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اپنے نور میں سے مجھے کوئی دے دو.
اپنا کچھ نہیں بناتے. ہم اور آخرت کیا ہے؟ آخرت آپ کی جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں اپنے کو بنایا ہے نا، آخرت اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا نام ہے. آخرت کسی نئی چیز کے بننے کو نہیں کہتے. جو کچھ ہم نے یہاں پر بنایا ہے، حاصل کیا ہے، ایکوائر کیا ہے، آخرت کاملاً اس کی حقیقت کے روشن اور ظاہر ہونے کا نام ہے. بس دیٹس اٹ. تو اسی وجہ سے جو یعنی علماء، بزرگان، عرفا یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کی آخرت اور دنیا ایک دوسرے کی معیت میں ہے. اور رسول خدا کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان مع الدنیا آخرت. آخرت اور دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، نہ کہ آخرت دنیا کے بعد آئے گی. تو جو انسان بھی متوجہ ہے وہ اس زندگی میں بھی اپنی آخرت کو دیکھ سکتا ہے. کہاں دیکھ سکتا ہے؟ اگر اپنے اندر نظر کرے، اپنی ذات کی حقیقت پر نظر کرے، تو اپنی ذات کی حقیقت میں اسے اپنی آخرت دکھ جائے گی. تو یہ مصیبت نہیں ہے اکثر لوگوں کے ساتھ؟ یعنی جیسے میں کبھی اگر اس بات کو کہتا ہوں کہ بھائی تقلید ایک بہت بڑی مصیبت ہے، تو لوگ پتہ نہیں وہ فقہی تقلید پہ اس کو لے جاتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت انسان کی یہ ہے کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. ہر بات کے لیے جو ہے نا، میری معرفت اپنی نہیں ہے، میرا تزکیہ اپنا نہیں ہے، میری جو ہے میرے دین کی فہم میرا اپنا نہیں ہے. ہر چیز کے لیے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوں. کہ کوئی آ کے اس پر اسٹیمپ لگائے گا، کوئی کہے گا کہ جی آپ صحیح ہیں، تو میں سمجھوں گا میں صحیح ہوں. ٹھیک. تو یہ ارلی سٹیجز کی بات ہوتی ہے. لیکن ہر انسان کو، ہر مومن کو کس جگہ تک آنا ہے؟ اپنا مال جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ عمل یا وہ آپ کا کردار جو سارا کا سارا کسی اور کا مرہون منت ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت میں کیسے انٹر ہو رہے ہیں؟ خالی ہاتھ. کچھ نہیں ہے ہمارا، کچھ ہمارے پاس نہیں. اس بات کو بہت توجہ سے، میں نے کہا کہ مجھے نہ جواب دیں، اپنے آپ سے خود پوچھیے اس بات کو کہ ایسا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایسا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. اور اگر اس قسم کی پرابلمز ہیں تو ہمیں ان کا فوراً تدارک کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے. کیونکہ پھر یہ آخرت میں نعوذ باللہ یہ ہوگا ان نقتبس من نورکم، کیونکہ آپ نے تو نور بنایا ہی نہیں دنیا میں. اب یہاں پر جب مومنین کے نور کو ان کے سامنے اور دائیں بالیمین دیکھ رہے ہیں، یعنی اعمال کا بھی نور ہے، صفات کا بھی نور ہے، کردار کا بھی نور ہے، اور منافق کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. تو وہ ان سے التجا کریں گے کہ ہماری طرف نظر کرو، نگاہ کرم کرو، کہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کوئی انگارہ لے لیں، کچھ کچھ ہمیں بھی اس میں سے مل جائے. کیونکہ ساری دنیا میں، دنیا کی پوری زندگی یہی کام کرتے رہے کہ کوئی ہمیں خیرات دے دے، کسی چیز کی معرفت کی خیرات دے دے، نیکی کی خیرات دے دے. دنیا میں بھی یہی کام کرتے رہے، کسی چیز کو خود بلڈ نہیں کیا اپنے لیے. قیلا، قیلا پیسو ہے، کہا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں بتایا. یعنی کہ جس سے ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ وہ مومنین جواب نہیں دے رہے ہیں جن سے یہ التماس کر رہے ہیں نور کی. قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا ارجعوا. ارجعوا کا مطلب ہے گو بیک. رجعت یعنی جہاں سے آئے تھے پلٹ کے ادھر جاؤ. وراءکم آن یور بیک. ٹھیک ہے. یعنی آن یور بیک کا مطلب کیا؟ کدھر جاؤ؟ یعنی ارجعوا وراءکم یعنی
वापस दुनिया पलट में जाओ दुनिया से। دنیا میں جاؤ، دارالعمل میں جاؤ. دار جزا میں یہ بات کرنا بیکار ہے. نور دار جزا میں بنتا نہیں ہے. نور وہاں پر ظاہر ہوتا ہے. نور حاصل کرنے کا جو مقام ہے وہ دارالعمل ہے. کلیئر ہے نا یہ بات؟ جی سر. جی بالکل صاف واضح ہے نا یہ. جی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پھر جا کے وہاں پر نور کی التماس کرو، وہاں جا کے نور ڈھونڈو. تو بہت خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. جنہیں انسان کے واقعاً روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی صورتحال بن گئی تو کیا ہوگا. اور آیت کوئی بھی آپ کو وہ نہیں دے رہی ہے، کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہی ہے. آپ اس کو پڑھتے جائیے. فَالْتَمِسُوا نُورًا، پھر کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اور پھر اسی اسنا میں، کیونکہ خدا کیا کر رہا ہے، یعنی سورہ احزاب کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا خدا یعنی مومنین اور منافقین ظاہراً ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن کیا خدا ان دونوں کو ساتھ رہنے دیتا ہے یا دے گا؟ جی نہیں، نہیں، نہیں. ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. یہ نہیں۔ ڈفرینسیشن آئے گی، یہ جدائی پیدا آئے گی۔ ہوگی. تو اب عالم حقیقت میں وہ چیز کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اور اس وقت ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی. یعنی ابھی ظاہراً وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات، یعنی منافقین مومنین سے بات کر پا رہے ہیں، لیکن اب جب یہ جملہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ نور حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، واپس جاؤ اور وہاں جا کے نور ڈھونڈو، تو اب واپس کوئی آ سکتا ہے وہاں سے؟ جی واپس کوئی آ نہیں. سکتا ہے کہ وہ کہیں جی اچھا میں جا رہا ہوں واپس، اب دنیا میں جا کے دوبارہ سے نور حاصل کر کے لاتے ہیں؟ پاسبل ہے یہ؟ نہیں. مل جائیں گے. تو اب وہاں وہ کس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ مومنین اور منافقین کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی. لیکن وہ ایک دیوار عجیب سی دیوار ہوگی. کیسی؟ بسور لہو باب، اس کے اندر ایک باب ہوگا، ایک در ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جب وہ در آ جائے گا تو اس کے باطن میں، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ، اور اس کے ظاہر میں من قبلہ العذاب، اور اس کے سامنے، اس کے مقابل باہر کی طرف کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیا سمبولزم ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باطن میں وہ مومنین ہوں گے، اور اس کے آؤٹ سائڈ اور ظاہر میں اور اس دیوار کے مقابلے میں سامنے جو ہیں وہ منافقین ہوں گے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو یہ بھی ایک سمبولک وہ ہے، بیان ہے. کیا سمجھا رہا ہے ہم کو؟ تو یہی ہے کہ جو ظاہر میں ہے اس میں تو عذاب ہوگا، لیکن جو باطن ہے اصل ہم، تو وہاں پر جا کے پتہ چلے گا، تو باطن میں جو ہے وہاں پر ہم، رحمت ہوگی. تھوڑا سا اور خیر، سوچیں. کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سر جو آپ کا کل والا لیکچر تھا اس سے یہ تو لگتا ہے کہ جو زمین کا باطن ہوگا ہم، اس کے اندر ساری حقیقتیں نکلیں ٹھیک گی. ہے، ٹھیک ہے، نہیں صحیح اس صحیح کے صحیح. میں جی میں یہی اسی جگہ پہنچانا چاہ رہا تھا کہ جی اس جی دنیا کی، جس دنیا آتا میں ہے جو ہم بات. موجود ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو منافق کہاں پر رہتے ہیں؟ ظاہر ظاہر میں میں. فقط ظاہر میں. ظاہر میں تو مومن بھی رہتا ہے لیکن وہ ظاہر تک زیادہ وہ محدود نہیں ہوتا، نہیں آتا، باطن ظاہر تک کا آتا. قیدی نہیں ہوتا.
غلام نہیں ہوتا، ظاہر میں پھنسا ہوا نہیں ہوتا۔ تو یعنی یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس دنیا کی زندگی میں ہم موجود ہیں اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ عذاب ہے، کیونکہ وہ فقط لعب و لہب ہے، جو حقیقتاً عذاب ہے۔ اور اس کا باطن جو آخرت سے ملتا ہے، جو دین ہے اور ایمان ہے، وہاں پر رحمت ہے، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے، اور اس دیوار میں ایک در ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو لیکن زیادہ تر لوگ اس در کو استعمال کرتے ہوئے ظاہر سے باطن میں داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ فقط ظاہر پر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو آخرت میں بھی وہ کدھر ہوں گے؟ جب وہ دیوار بیچ میں آئے گی تو وہ کس طرف رہ جائیں گے؟ وہ ظاہر وہ میں جہاں ظاہر پہ پر ہی رہ اللہ جائیں گے، ظاہر پر، اس کے باہر والی سائڈ پہ ہی رہ جائیں گے جہاں پر عذاب ہے۔ ٹھیک؟ تو جب یہ والی چیز ہوگی اور عذاب یعذب المنافقین والی بات محقق ہو جائے گی، تو ینادونہم، تو پھر اب ینادونہم یعنی یہ لفظ اب جو آیا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ پہلے دیکھیں یقولو تھا، اب آیا ہم ینادونہم، کیا کس چیز کو سگنیفائی کر رہا ہے؟ یہ ان کو ندا دی جائے گی، ہاں، تو کیوں یہ لفظ ان کی بدل کیوں طرح۔ گیا؟ اب یہاں پر یقولو کیوں نہیں ہے؟ اب وہ کہیں گے نہیں نا، اب وہ ندا دیں گے، گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جائے بڑھتے ہوئے۔ ندا جو ہے وہ دور سے دور پکارنا ہے سے نا، دیا، دور سے پکاریں ہاں گے. ٹھیک ہے، دور سے دیا، یعنی آپ یقولو پکاریں جو گے۔ تھا کہ قریب قریب تھے، ہاں اب یہ دیوار بیچ میں آ گئی، اب دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہیں بڑھا کہ وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہی ہو گئے۔ تو اب ان کو پکار رہے ہیں وہ، آپ دیکھ رہے ہیں پورا کتنا مطلب ویژولائزیشن پاورفل ہے یا نہیں ہے اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تو؟ ہاں بہت پاورفل ویژولائزیشن ہے، پورا منظر نامہ آپ اپنے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ تو اب یہ دیوار آ گئی جس کے باہر کی طرف عذاب ہے، جس کے باطن میں رحمت ہے۔ تو اب وہ منافقین جو ہے نا، ابھی بھی ان کو ینادونہم، ان مومنین کو اب انہوں نے ندا دی، الم نکم معکم، کیا ہم تمہاری معیت میں نہیں تھے؟ ہم؟ یعنی ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، ہم نے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تو تم کیوں ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے نور میں سے ہم کو کچھ نہیں دے رہے؟ یہاں پر آپ کو کوئی پنچنگ اسٹرائکنگ بات نظر محسوس ہو رہی ہے؟ ان میں ایک طرح کا ریکویسٹ، ہم؟ تڑپ ہے، تڑپ ہے۔ وہ تو ہے، لیکن ہاں ایک بہت خاص بات یہاں پر ہے۔ اپنا لاس ہونے کا احساس ہے، نقصان کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں، اور یہ بھی بہت خطرناک پہلو ہے، وہ مومنین کو کیوں بلائے چلے جا رہے ہیں، خدا کو کیوں نہیں بلا رہے؟ ہوں، یہ بہت عجیب سی بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، وہ خداؤں کے ساتھ آئی نہیں، ذہن میں آئی نہیں، بھول گئے خداؤں صحیح ہے، اس لیے کہ پوری زندگی میں کبھی خدا کو سچے دل سے پکارا ہی نہیں تھا۔ کو۔ تو آخرت کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، جب اندر کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکل کے آ جاتی ہیں۔ تو اگر اپنی زندگی میں خدا کو کبھی سچے دل سے پکارا ہی نہیں، اس کو اپنا حاجت روا جانا ہی نہیں، اس کی طرف کبھی رجوع ہی نہیں کیا زندگی کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ ان کے پاس ان کے پاس، لوگوں کی طرف۔ تو وہاں بھی جا کے کیا کریں گے؟
लोगों के पास। लोगों से तवज्जो की भीख लोगों को मांगेंगे। ढूंढेंगे। जी। है खतरनाक या नहीं? इंसान का दिल लरज जाता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम्म, तो वो उनको निदा दे रहे होंगे, अलम नकुम माकुम, हम तुम्हारे साथ नहीं थे? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो अब वो मोमिनीन जवाब देंगे, अब उनका जवाब आएगा, कालू बला, क्या हाँ, ऐसा ही था, हमने तुमने साथ जिंदगी गुजारी एक दूसरे की मईयत में, एक दूसरे के पहलू में। वलाकिन्नकुम, लेकिन तुमने क्या किया, फतन तुम अनफुसकुम, तुमने अपने नुफूस को फितने में डाल दिया। हम्म। वो तरबस तुम, और तुम जो थे वो बैठकर इंतजार करते रहे। वर तब तुम शक में पड़े रहे। वगर्रत कुमुल अमानियो, और तुम्हारी आरजुओं और तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में रखा। कितने उनके कैरेक्टर के पहलू बयान हुए। यहां से भी आप समझिए कि जो मुनाफिकीन है उनका कैरेक्टर क्या होता है। हम्म। चार। चार है। हम्म। चार। फतन तुम अनफुसकुम, अपने अपने आप नुफूस को को। तुमने फितने में डाल दिया। क्या हम्म, मतलब हुआ इस बात का, फितने में डाल दिया? दुनिया की मोहब्बत। नफ्स को इंसान फितने में कैसे डालता है, यानी उसमें फसाद कैसे पैदा करता है, या उसके अंदर जो खराबी है। इस सबसे बात पे मतलब आप गौर करें वही। कि इंसान यानी हम खुद अपने नफ्स के अंदर अगर हम क्लैरिटी पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि आप मुझसे एक बात कहें, कोई चीज़ पूछें, कोई सवाल करें, और मेरे पास किसी भी बात का ढंग का जवाब नहीं है। तो ये यानी जैसे आप मुझसे पूछें, भाई आप मुसलमान हैं? हाँ, हूँ मैं। 2000, फिर आपके मुसलमान होने की बुनियाद क्या है? कोई प्रॉपर मुझे नहीं पता, किसी चीज़ का कोई ठोस वो नहीं है। आप फलां काम क्यों करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अहमियत क्यों देते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, किसी चीज़ का प्रॉपर जवाब नहीं है। तो ये यानी कि ज़्यादातर चीज़ें वही जो कुरान बयान कर रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे अम्मा अब्बा से आ रही हैं, ख़ानदान से आ रही हैं, लोगों से आ रही हैं। आपने किसी चीज़ पर तहकीक की जिसको आप मानते हैं, नहीं पता, इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया। आपको खुद कुछ इल्म है नहीं है, मैं जब किसी भी मुश्किल में होता हूँ उनसे जाके पूछ लेता हूँ, उनकी तरफ रुजू कर लेता हूँ। तो जितनी ज़्यादा भी ये नॉन क्लैरिटी है, एम्बिग्युइटी है, तो ये सब क्या है, ये अपने नफ्स को फितने में डालना। जितना भी आप उसको मेसी बना रहे हैं, जितना उसके अंदर एक काट कबाड़ जमा कर रहे हैं अपनी ज़ात में, क्लीनलीनेस नहीं है, शफाफियत नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, ये नफ्स को फितने में डाले रखेंगी। नफ्स की कोई एक स्टेबल हालत नहीं होगी, उसके अंदर कोई वो खूबी और मजबूती पैदा नहीं होगी। ये काम तुम तो मुनाफिक यही काम करता है ना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, इनसे जहां से फायदा मिले उठा लो। या इसी तरीके से जो अभी हम बात कर रहे थे कि झूठी इज्जत, माल की अहमियत, ताकत के आगे झुकना, ये सब मुनाफिकीन वाले काम हैं। तो तुमने ये इस तरीके से अपने नफ्स का खुद बेड़ा गर्क किया अपने हाथों से, उसको फितने में डाले रखा। और तरबस तुम, यानी तुम जो थे वो इस इंतजार में रहे। और अगर आप खुद रसूल के और उस दौर के उसमें वो बात करें, तो एक
چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی مجھے بتائیں، بلکہ یہاں ایک سوال ہم رکھتے ہیں سامنے کہ اگر ایک نالائق انسان ہوتا ہے، وہ کیا اس بات کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا کہ لائق کو نقصان پہنچے، یا میرے اطراف میں لائق لوگ باقی نہ رہیں؟ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم؟ یا ہے نالائق اور تو جھوٹے کو جو ہے سچے اور لائق لوگ پسند ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے ایسے ہی کہ ہوتا اللہ ہے نا، بالکل کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کس بات کی توقع رکھتا ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ یہ جو بھی اچھا بندہ ہے نا، یہ ہٹے یہاں سے، میرے اطراف میں نہ ہو. کیوں؟ آئیے. اس لیے کہ اس کی لائق کی وجہ سے نا میں ایکسپوز ہوتا ہوں، میری خرابیاں ایکسپوز ہوتی ہیں، میرا گھٹیا پن آشکار ہوتا ہے. تو یہ کام کیا تم نے. اس کے بعد ورتب تم ساری زندگی شک اور شبے کے اندر پڑے رہے، کبھی تم نے وہ تحقیق نہیں کی، کبھی تم نے وہ دقت نہیں کی کہ بھئی زندگی میں شکوک آتے ہیں، ریب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو انسان خدا سے دعا کر کے، محنت کر کے، دقت کر کے، تحقیق کر کے، علم کے رستے سے ان شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے. نہیں، اسی میں ہی پڑے رہے ساری زندگی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو انسان کی ذات کا جب نعوذ باللہ نفس کا معیار گھٹیا ہو جائے، تو پھر انسان علم اور تحقیق کے راستے پہ کیسے جائے گا؟ اس کے اندر وہ شوق ہی نہیں پیدا ہوگا. اسی لیے فتنتم انفسکم سب سے پہلے بات ہوئی کہ تم نے اپنے نفس کے معیار کو ہی اتنا پست کر لیا تھا. اور وغرتکم الامانیو، اور یہ جو آرزوئیں اور تمنائیں اور یہ سب لے کے یہ تم کو مسلسل دھوکہ دیتی رہیں. ٹھیک ہے، کہ ابھی یہ ہو جائے تو پھر یہ کام کریں گے، ابھی جو ہے نا فلاں، جیسے ہم بھی ہیں نا، ابھی گھر بن جائے، ابھی میں اتنا دولت مند ہو جاؤں، ابھی میرا کیریئر اس جگہ پہ پہنچ جائے، پھر میں خدا کی طرف توجہ کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ امانی ہیں، یہ امنیتیں ہیں کہ جو کلن دھوکہ ہیں اور شیطان کا ٹول ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر خدا، یعنی جو امر خدا ظاہراً وقت انتقال اور موت آ گیا. وہ مہلت جو خدا نے تم کو دار العمل میں دی تھی وہ ختم ہو گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور خدا کے بارے میں جو مجسم دھوکہ ہے یعنی شیطان، وہ تم کو دھوکے میں پھنساتا رہا اور دھوکہ دیتا رہا، اور تم برضا و رغبت اس کے جال میں پھنسے رہے. ٹھیک؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب جی ہمیں جی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جناب آپ کہیں جی منافقین کی پوری علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، منافقین کا کردار بتایا ہے، منافقین کی زندگی کی روش اور ان کے زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو خالی لفظ منافقین دیکھ کر ہمیں اس کو سائڈ میں نہیں کر دینا ہے، بلکہ ہمیں ان پیرامیٹرز پر، ان علامات پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں وہ منافقت کے سٹرینز ہمارے اندر تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. اور ہمیں کب تک اس کو صحیح کر لینا ہے؟ امر خدا آنے سے پہلے پہلے. یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امر اللہ اگر آ گیا اور اس غرور میں پھنسے رہ گئے تو پھر مداوا نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو پس اب جو ہے تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جو کافر ہو گئے. مأواکم النار، اس کا بھی ترجمہ کریں ذرا. یہ جملے بہت ہی خطرناک ہیں، یہ تین.
मअवाकुम अन्नार हिया मौलाकुम व तो बिअसल मसीर। उन सब का ठिकाना जहन्नुम है। मअवाकुम का मतलब सिर्फ ठिकाना नहीं है। ठिकाने से वैसे क्या मुराद है, इसका भी मतलब बताएं मुझे, ठिकाना क्या होता है? आराम के पनाहगाह, लिए। आवास है ना, आवास हम्म। है ना ये। हाँ, तो आवा किसको आरामगाह। कहते हैं? पनाहगाह को, हाँ, पनाह की। यानी जिसकी तरफ इंसान पलटता है। जैसे उसकी मिसाल हम ले सकते हैं बच्चे के लिए माँ की गोद। ठीक है, ये मावा है। तो ये बहुत खतरनाक बात है या नहीं? यानी तुम्हारा, जिसकी तुम्हारी पनाहगाह, तुम्हारी आरामगाह, तुम्हारे लिए माँ की गोद। अब तुम्हारे लिए माँ कौन है? तुम्हारी माँ कौन है अब? आग। जहन्नम। नार है। हिया मौलाकुम, और वही तुम्हारा मौला भी है। वही नार तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारा मौला भी है। वह बिसल मसीर, और कितना बुरा है वो अंजाम जिसकी तरफ इंसान पहुंचता है। मसीर का मीनिंग तो आपके दिमाग में है ना? मसीर, स्वाद से। देख। जी सर, वापसी है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक जो है, यानी बनाया हो। इंसान अपने अंजाम तक कैसे पहुंचता है? ट्रांसफॉर्म होते हुए। हम्म, न कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रैवल हम्म, करते हुए। मसीर नहीं है, सीन नहीं है, स्वाद है। ज़रूरत, यानी तुम्हारे अंदर जितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, जितनी तब्दीली आई, उसका अंजाम ये है। तुम्हारा नफ्स जितने मराहिल से गुजरा, और जितने मराहिल से गुजरने के बाद उसने जो कुछ एंड रिजल्ट हासिल किया, वही है कि तुम्हारी माँ आग है और तुम्हारा मौला वही है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। ये दोनों बातें वाज़ेह हो गई। हम्म। लियज्ज़ियल्लाहु स्सादिकीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन। इसकी तफसील मिल गई ना आपको, जी सर। कि सर, मोमिनीन सादिकीन को कैसे जजा मिलेगी और मुनाफिकीन का अजाब क्या है। जी। ये जो हमने पहले भी मतलब पढ़ा है ये आपकी से कि वो जब हम दूसरों के जो अच्छे इंसान है जैसे महाराजी वगैरह हैं में, तो उनके साथ अगर हम अटैच भी हो गए, उनकी मतलब अगर हमने उनकी थोड़ा बहुत उन्हें फॉलो किया, तो हम उनके साथ भी मतलब जन्नत में उनके साथ जा सकते हैं क्योंकि हमने उनको फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज है कि हम उनको देख रहे हैं और अपने अंदर कुछ पैदा नहीं कर रहे, तो फॉलो हम किया का क्या पैदा। मतलब है? फॉलो किया का क्या मतलब है? मैंने बार बार इस चीज की आपके सामने नफी की है कि आमाल की नकल इंसान को फायदा नहीं देती है। नहीं, अमाल की नकल तो हमने तो उन्हें देखा नहीं, लेकिन मतलब कि उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी, सिंपल जिंदगी गुजारी, इंफाक का, और इस तरह गुर्बत में भी इंफाक किया करते थे, तो आप इस तरह। किसी को भी, किसी से भी आप इंस्पायर हों, जब तक खूबी आपकी जात में नहीं पैदा होती, आपको फायदा नहीं है। जात में खूबी सर, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जात में ये खूबी है? क्यों? ये चीज मुझे। क्यों 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 इंसान का अपने आप को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मेरी हालत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं कितना सच्चा हूँ, नौजुबिल्ला कितनी झूठ मेरे अंदर है। ये इतनी खूबियां इतनी जो ज्यादा, कुरान पूरी भर भर के निशानियां हमारे सामने रख रहा है, ये हमें नहीं पता चलता कि मेरे अंदर इसमें से क्या है क्या नहीं है। खूबियां तो बहुत कम ही हैं सर, ना होने के जो भी बराबरी। है, मतलब मैं उस पर कोई कमेंट लग- नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान को अपनी जात का पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। पता तो होता है सर, लेकिन खूबियां कम होती हैं, और इंसान तो वो कोशिश तो ही जाहिर करता है, देखें इस बारे में ये कोई ना इनकिसारी का मामला है, ना कोई इसके अंदर आदमी वो बात करे जो नहीं। हम सबको पता है, मतलब हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और हम सबको पता है हम कहाँ खड़े हैं।
हाँ, हमें किसी दूसरे के सामने कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, या किसी दूसरे पर अपनी किसी हैसियत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें खुद पता है कि हम क्या हैं। और जो चीज़ हम आपको बार बार आपके सामने दोहराते रहे हैं वो यही है कि अगर हमें एक नूर नज़र नहीं आ रहा है अपने अंदर, तो इसका मतलब यह है कि नूर नहीं है। ये ना, यानी मैंने सही। ये आयत आपको खास तौर से इसीलिए दिखाई कि वहां पर नूर बनता नहीं है। जो भी नूर है वो दुनिया की जिंदगी में हासिल होता है, चाहे वो नूर सिफात का हो, चाहे आमाल का हो, वो सब इधर जमा करना है, वो सब इधर से हासिल करना है। और जो चीज आपकी जाती मिल्कियत होती है वो डेफिनेटली आपको पता होती है। और उस हवाले से भी हमने आपके सामने तीन चार चीजें बयान कर दी थी कि आपको नमाज में उसका पता चल जाता है, कुरान की तिलावत के वक्त वो चीज़ नज़र आ जाती है, ख्वाब में दिख जाती है। फिर इसी तरीके से इंसान के अंदर जो, यानी वो वाली कैफियत आती है कि जिसमें अपनी मैं और अनानियत वाले चीज़ ख़त्म होती है, यानी इंसान वाक़अन खुदा की बारगाह में अपने फ़क्र और मुख्ताजी को जब अपनी ज़ात में फील करता है, तो ये सब के सब उस नूर के पैदा होने की अलामतें हैं कि हाँ, इंसान अब इस राह पर है और इन बरक़ात को हासिल कर रहा है। तो इसमें ना ये मरहला कोई वो है कि जिसमें हम किसी इनकिसारी का मुजाहरा करें, ना ये मरहला वो है कि जिसमें हम चीज़ों को एज्यूम करके या फ़र्ज़ करके चलें कि जी ऐसा होगा या हो जाएगा या हो रहा होगा। ये सब ऐन हकीकत है जिसका हर इंसान को बिल्कुल क्लियरली पता होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से यानी कहा कि वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। और वो जो काफिर थे वो उनको अल्लाह ने रद्द कर दिया, यानी लौटा दिया, वापस कर दिया, भगा दिया। बेग़ैज़िहिम, कि वो जिस गैज़ को लेकर आए थे उसी गैज़ के साथ ही वो मरदूद हो गए, वापस चले गए। लम यनालू खैरा, कि वो किसी भी खैर को हासिल नहीं कर पाए। ठीक, लम, लम यानी कि ये चीज माजी की तरफ जाती है ना, ना ना उनके पास कोई खैर था और ना वो उनको कोई खैर मिला इस सारी एक्टिविटी से। वह कफ़ल्लाहुल मुमिनीन अल क़िताल, और मोमिनीन पर खुदा की और इजाफी रहमत क्या हुई कि अल्लाह ने मोमिनीन से क़िताल को रोक दिया, मोमिनीन को क़िताल से भी बचा लिया, बगैर क़िताल के उनको फतह दे दी। और वकान अल्लाह कवियन अजीज़ा, और बेशक खुदा कवी भी है और अजीज भी है। और उसके बाद एक और चीज भी हुई थी, इनके भागने के बाद क्या हुआ था फिर? जी, बताएं, जो अगली आयत में जिसकी तरफ इशारा है। जब ये काफिर मुहासरा तोड़ के जाने पर मजबूर हो गए तो फिर एक और चीज भी हुई थी जिस बारे में मुसलमानों पर बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। जी बताएं। नहीं पता किसी को? नहीं, नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता मुझे। व अनज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन फयासीहिम। और अल्लाह ने, यानी इसमें हुआ यह था कि मदीने के अंदर यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी थी ना, मुझे एग्जैक्टली जी। नाम नहीं याद है, बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर, दो कबाइल तो थे मदीने में। हम्म। तो उन्होंने अपनी तरफ से रास्ते खोल रहे थे वो, कि इधर से घुस जाओ तुम।
صحیح، یہ حرکت کی تھی انہوں نے، یعنی انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، جو ہاں میثاق سمجھا۔ مدینہ جو کہلاتا ہے، مسلمانوں کے رسول خدا کے ساتھ جو عہد کیا تھا، وہ عہد توڑ دیا تھا انہوں نے، ادھر سے ان کو انٹر کر رہے تھے۔ تو اس کی تاریخ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر رسول اللہ نے ان کو پکڑا کہ یہ کون سی حرکت کی تم نے، اور پھر اس کو خدا نے بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہروہم، جو ان کی مدد کر رہے تھے، کن کی مدد کر رہے تھے؟ کن کی کافرین مدد کر کی، رہے تھے؟ ان کفار کافر کی کی جو مدد کر رہے ان تھے۔ کے پاس، ہاں، اور کن میں سے تھے وہ؟ اہل کتاب۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ من فیافیہم، کہاں سے مدد کر رہے تھے؟ جو ان کے اپنے علاقے تھے، جو علاقے ان کے اپنے قبضے میں تھے، وہاں سے وہ ان کو اندر گھسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے قلوب میں کیا ڈال دیا؟ ان کے قلوب پر کس چیز کو مسلط کر دیا؟ روب کو مسلط کر دیا۔ یعنی کہ جب رسول خدا ان کے پاس گئے اور ان سے اس کا مواخذہ کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کون سی حرکت کی ہے، تو ان کے پاس کوئی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے میں کچھ بات کر سکیں، صحیح، کہ ان کو ان کے دلوں پر اللہ نے روب کو ڈال دیا کہ وہ بالکل بھی تمہیں اپوز کرنے کی سچویشن میں ہی نہیں رہے، ان کے اندر ہمت ہی باقی نہیں رہی کہ وہ تمہارے مقابلے میں بات کر سکیں۔ اور پھر اس میں سے ان کو سزا بھی دی تھی، اس کی بدعہدی کی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر جلا وطن کر دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا، کہ ان میں سے کچھ کو، ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور پھر ایک گروہ کو تم نے اسیر کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اورثکم ارضہم، اور ان کی زمین کا تم کو وارث بنا دیا، وہ دیارہم، اور ان کے گھروں کا، وہ اموالہم، اور ان کے اموال کا، وہ ارضن، اور وہ زمین تم کو دے دی، لم تطئوہا، کہ جس پر تم نے اپنے گھوڑے اور پیادے نہیں دوڑائے، وہ زمین خدا نے گویا بطور تحفہ۔ اور یہ پھر اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوئی تھی؟ اگلا غزوہ کون سا ہے احزاب کے بعد؟ ہاں، خیبر کا۔ خیبر، ٹھیک۔ تو یہ جو اہل کتاب نے جتنا بھی مال اور زمین اور یہ سب جو اتنے بڑے بڑے علاقوں پہ اپنی بستیاں بنائی ہوئی تھیں اور سب کیا ہوا تھا، وہ سب کا سب کس کے قبضے میں دے دیا؟ تمہارے، بغیر اس کے کہ تم اس زمین پر تم نے گھوڑے دوڑائے ہوں یا جنگ کے لیے تم گئے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ٹھیک۔ اور پھر یعنی یہاں پر پہنچنے کے بعد اب آپ آ گئے تقریباً 7 ہجری میں، 7 ہجری میں آ گئے کہ جو خیبر ہے، اور یعنی کہ اس کے بعد یہ اہل کتاب والا جو حساب کتاب ہے یہ کلین ہو گیا، صاف ہو گیا، اور ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں یا ان کے ایسٹس تھے یا جو ان کی لینڈز تھیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، صحیح ہے۔ اور کس طریقے سے؟ روب، روب، خدا نے ان پر کون سا ہتھیار استعمال کیا تھا؟ روب کا ہتھیار استعمال کیا تھا۔ تو خدا قوی و عزیز ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر تم اس کی بندگی کا حق، وہ شروع آپ کو یاد ہے ہم نے جب بدر میں پڑھا تھا کہ خدا 3 4 چیزیں مانگتا ہے، یاد ہے نا؟ جی سر، تین ہم؟ چیزیں مانگتا ہے نا۔ ہم، صحیح۔ اللہ کے ارادے کے اگر ساتھ اپنے آپ کو منحصر کرنا ہے، ہم، اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اور ثابت قدم رہنا جی، تو پھر خدا قوی و عزیز ہے، وہ اپنی قوت کے ساتھ، اپنی مائٹ کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا، اور تمہیں
پھر اس طریقے سے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کو اب جو یہ کامیابیاں ملی ہیں تو یہ بغیر جنگ کے ملی ہیں. آپ اس کا نام غزوہ دے رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی خاص نہ جنگ ہے اور نہ کیجولٹیز ہیں. خیبر میں بھی میرا خیال ہے کیجولٹیز نہیں تھی، وہاں بھی کوئی اتنے زیادہ مسلمان مقتول نہیں ہوئے تھے. درست. تو ماشاءاللہ سیرت کے حوالے سے ہم نے اچھا خاصا دیکھا. آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوا اس انداز سے سیرت پر؟ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یعنی حضور کی زندگی اور حضور کے حوالے سے قرآن کریم نے کس انداز سے موضوعات کو کور کیا ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. وعلیکم سارا جو السلام۔ میں واقعات ہیں وہ بیسکلی جو ہے وہ تربیت کے لیے بیان کیا گیا سارا کچھ. تو قرآن کلن ہدایت ہے نا. قرآن کا ہاں شاید ہے نا، ہاں ہدایت ہے پورا، قرآن بس کلن اسی کو. ہدایت ہے اور تعمیر انسان و انسانیت ہے. جی. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. میں اگر اپنی بات کروں تو حقیقت ہے سر، بہت ساری چیزیں آیا ہوئی ہے، اور خاص کر ابھی آپ نے اس چیز کو جو بیان کیا، میری بہن بات کر رہی تھی کہ ہم میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں کیونکہ آئی ایم دا بیسٹ. اپنی آنکھیں بند کر کے ہم ہمیشہ دوسروں کو قصوروار کر دیتے ہیں، حالانکہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیسی ہوں. وہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں، میں مار کھا جاتی ہوں یعنی وہاں پہ آ کے. یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم وہ خود نہیں اپنے ختم ہو آپ رہی سے. ہے، جی جی. وہ نہیں ختم ہو رہی ہے، ہم وہ خود ختم اپنے ہونا آپ ہی سے مشکل ہے. سچے نہیں ہوتے یا اپنی چیزوں کو لپیٹتے رہتے ہیں ادھر ادھر. یہی بالکل پرابلم ہے. صحیح. ہاں، مطلب مجھے میری بہت کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جنت میں چلا جائے، میں جاؤں کہیں پہ بھی، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میری اپنی زیادہ تر کوشش یہ ہے، اور یہی میرا فیلئر ہے. لیکن میری ذات میں تبدیلی آئی ہے، میری ذات میں تبدیلی آئی ہے، خدا کا شکر ہے، اور بہت بہت سر آپ کا احسان ہے، بہت خیر، احسان. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب یہ برکتیں سر ہیں، وہ برکتیں ہیں جو ارزاں ہمیں دے دی گئی ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. لیکن ہم جو ہے نا وہ اس سے استفادے کے لیے عام طور سے تیار نہیں ہوتے یا exactly. استفادے کی کوشش نہیں کرتے. تو لیکن اس سے ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی لرننگ ہے اس میں ایک انجوائمنٹ کا پہلو بھی ساتھ ہوگا. ایسا ہے؟ بالکل ہے سر، یعنی کیونکہ ایک خوشی اس اور گہرائی سرور میں والی حالت بھی کہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ خدا نے ہمیں جو رسول دیا، جو کتاب عطا کی، وہ کس قدر اس کے اندر گہرائی ہے، کس قدر اس کے اندر سچائی اور علمی نکات ہیں، معرفت ہے. یہ سرور آتا ہی نہیں آتا یہ سب پڑھ کے سیکھ کر. جی بالکل آتا ہے، بہت مزہ آنے لگا ہے اب تو، جی. بہت زیادہ مزہ آنے لگے. اور جو الفاظ اس میں میننگز دی بھی ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہوتی فوراً آپ کی بات یاد آ جاتی ہے. سر قرآن کریم ذرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو پھر کھولیں ہم، لیکن اب کھلنے لگا ہے، خدا کا شکر ہے. انشاءاللہ. تو جی یہ السلام ایک بڑا علیکم. اہم. جی وعلیکم السلام. جی اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو تصور سے ہی باہر ہے کہ جو باتیں جو جس طرح سے آپ ڈسکرپشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے اس کے اندر. کبھی کبھار اگر پڑھ لیتے تھے جیسے کہہ رہی تھیں ابھی کہ اگر کوئی مر گیا تو اٹھا لیا، اور کبھی رخصتی ہو رہی ہے تو قرآن اٹھا لیا، یا کبھی ایسے ہی اگر ہوا تو تھوڑا بہت پڑھ لیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرق تو محسوس ہوتا ہے، ہم، لیکن اپنی کمزوریاں بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں آنکھوں کے سامنے. ہم، ہم، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں، بلکہ کانسیپٹ ہی کہ یہ شاکلہ اور نفس کو ڈیولپ کرنا اور صفات کو ڈیولپ کرنا، ہم، یہ چیزیں کبھی اس طرح سے سوچی ہی نہیں. یہ سب بڑے دماغ کی بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں انسان کی اپنی. ہم. لیکن مطلب
ایک بریک تھرو جسے آپ کہتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کے ماشاء اللہ سے 200 سے زیادہ لیکچر ہو گئے ہیں اس میں، اور لیکن تھوڑا سا ذرا اس میں زیادہ زیادہ ٹائم لگتا ہے. نہیں، یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے. یعنی اس میں جو ایک بہت ہی صاف سی بات ہے نا کہ جتنی نوائز کم ہوگی اتنی پروگرس اچھی ہوگی اور تیز ہوگی. یعنی نوائز کا مطلب یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ فوکسڈ ہوں گے جو ایک موضوع پر اور ایک رستے پر، اتنا وہ نہیں. عام طور سے جو میں نے دیکھا ہے نا کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ادھر ادھر کی ساتھ ان پیرلل چل رہی ہوتی ہیں، یا جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو بھی سن رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنا سیکھ سکتے ہیں نا، اس پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے کوالٹی جی جی. پہ. آپ یہ جس ایک بہت معاشرے اہم. جی. جی سر جی میں جس ایک بات معاشرے کہنا چاہتی ہوں. جی. سوری بھیا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جیسے ہم خواتین میں نا، جی. ہمارے اوپر موٹاپا بہت تیزی سے چڑھتا ہے، کتنی ہی ہم، ڈائٹنگ کرنے توجہ نہیں دیتے ہم، تو ہم. وہ بہت بہت معمولی انداز میں وہ ہوتا ہے. بالکل یہی کیفیت ہے. اتنا زیادہ چربی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو نکلنے میں نا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن 100% ایکسرسائز جا رہی ہے سر. تو ہمارا یہ تھوڑا سا بس مسئلہ ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ فوکس، اور ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کو اور بھی عرض کر دوں کہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو باعتبار عمل بہت اہم ہے. آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ بات نہیں کی، ویسے دروس میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو رسالت کی ذمہ داریاں دیں اور کہا کہ اب آپ لوگوں کو جا کر سمجھائیں، تو اللہ نے اپنے رسول کو دستور العمل بھی دیا تھا. یعنی آپ کو پرسنلی کیسے رہنا ہے، وہ بیانات کہاں پہ موجود ہیں؟ رسول کو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا دستور العمل کہاں پر ہے؟ سورہ سورہ مدثر، مدثر اور سورہ مزمل آپ نے شاید سورہ ڈال دی. مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اس پر جی جی غور آپ. کریں. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کہ انا کے ساتھ یہ جملہ آ رہا ہے، انا بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ جتنے بھی کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا نفس میں، اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ پیس ڈالتا ہے، برابر کر دیتا ہے. وہ اقوام قیلا، اور بات کو بہت سیدھا رکھتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم ریکوائرمنٹ ہے، شب بیداری اور خدا کی بارگاہ میں گریہ ازاری. یہ بہت اہم ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. جی جی. یہ ایک خاص بات ہے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ انسان جب تک تنہائی میں خدا کے سامنے اپنا دل کھول کے نہیں رکھتا اور اپنی بری حالت کو اللہ کے سامنے بیان کر کے اس پر آنسو نہیں بہاتا، اور اپنی تنہائی کے کچھ اوقات کو ذکر خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا، پروگرس مشکل ہے کافی. جی جی. آپ نے اپنے جو لیکچرز ہیں معارف ان دعائے معصومین، اس ہم، میں دعا اور سوال کا جو فرق بتایا ہے کہ ہم، دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دعا کا مطلب ہے تقرب الہی، قربتاً ہم. اللہ. اور سوال یعنی کہ دنیاوی، ہر کے میں یہ بھی دے دے، یہ جو بھی دے دے. حاجت ہماری ہے. جی. جی. اور دعا آپ کی پہلے ہی قبول ہے، کہ اللہ سے قریب ہونا ہم، چاہیں تو آلریڈی قبول ہے. ہم، مجھے بس خالی یہ پوچھنا تھا کہ اس میں آپ کے ٹوٹل 64 لیکچرز ہیں، جو کہ ہم، لاسٹ لیکچر نومبر 2024 میں ہے. ہم، تو میں نے کوئی ابھی تک 12 کے قریب سنے ہیں. ہم، ہم، تو ہم. وہ اب کیا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا پھر ابھی وہ آپ ہاں، وہ لیکچر؟ معارف دعائے معصومین والا ٹاپک اب ختم ہو گیا، حالانکہ اس میں بہت کچھ گنجائش تھی، لیکن میں ٹاپک کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. نہیں، اس میں تقریباً. آپ وہ تو بہت زیادہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ قرآن کے بعد اقوال ہم، معصومین اور حدیث سے کہیں زیادہ وہ معارف، کیونکہ وہ ہم، معصومین کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو ہم، مجھے تو پرسنلی آپ کے ان لیکچرز کے بعد
اور وہ جو شروع کے جو 25 لیکچر ہیں اخلاق قرآنی پہ آپ نے دیے، یعنی یہ اور یہ معرفت یہ جو ہے یہ تو بہت ہی امیزنگ ہے کہ جس طرح سے ادھر سے ہاں آپ نے ظاہر ہے کہ صحیفہ علویہ معصوم اور وہ کر کے، تو وہ لیکچر اگر کہیں پہ دوبارہ شروع کر لیجیے یا اس سے بہت ہاں فائدہ ویسے اس میں بھی، ہاں اس میں بہرحال اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں. چلیں پھر، اجازت، فی امان اللہ. بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، جزاک بہت اللہ اللہ شکریہ. حافظ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ بہت اللہ شکریہ. حافظ، اللہ شکریہ. کی ضمانت میں. اللہ